बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एक्सपर्ट्स टीवी के तवस्सुस से अंजुमदार का आदाब कबूल कीजिए। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्श कहूं तुमको नजर आए मिटा दो। नाज़रीन करम, ये कलाम, ये अशार अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के। तो क्या हम ये समझें कि वो इश्तराकियत के अलमबरदार? जी नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल इंसानी तारीख में जब जब इंसानी फिक्र पर कदगन लगाई गई, उसको मुक़य्यद किया गया, तो इंसानियत को जो सफ़र है वो रुक गया। लेकिन जब भी लोगों ने, जुर्रतमंद लोगों ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया और उन्होंने नए ज़माने के ज़मीनी हक़ाइक़ को समझते हुए उसके मुताबिक अवामी रहनुमाई का रास्ता इख्तियार किया, तो उस वक्त ख़यालात और फ़िक्र में ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं। अल्लामा इकबाल के बारे में तो कहा जाता है कि वो कुरानी आयात की तफसीर करते हैं अपने अफशार में। सही है, अगर उन्होंने शिकवा लिखा तो जवाब शिकवा भी लिखा। दरअसल बात वही है कि हर ज़माना अपने साथ अपनी ख़ास एहतियाजात लेके आता है, अपनी ख़ास ज़रूरतें लेके आता है, और उस वक्त के जो मुफक्कर, जो आलिम, जो रहनुमा होते हैं, वो लोगों को उसी के मुताबिक उनकी तरबियत करने की कोशिश करते हैं, उनके एहसासात की तर्जुमानी करते हैं। जिस ज़माने में अल्लामा इकबाल ने ये सब कुछ लिखा, ये कहा, वो वाकई में इश्तराकियत का ज़माना था। कार्ल मार्क्स की फ़िक्र, फिर उसके बाद उस फ़िक्र का सोवियत यूनियन, जिसे हम आज रशिया कहते हैं, उसमें इस फ़िक्र की अमली तस्वीर लेनिन और उनके साथियों ने पेश की। उसके बाद सारे ज़माने में चे गुवेरा हुए, माओ ज़ेतुंग, जिन्होंने चाइना में एक ऐसा इनकलाब बपा किया कि आज तक उसकी सदाए बाज़गश्त दिखाई देती है, सुनाई देती है। वियतनाम में हो ची मिन्ह थे लीडर। इसी तरह अल्लामा इकबाल ने भी उस वक्त अपनी शायरी में उसी फ़िक्र और उसी फ़लसफ़े से मुतासिर होकर लोगों की रहनुमाई की कोशिश की। देखिए ना, उन्होंने इख्तिताम भी तो ऐसे ही किया ना, तो आदिल व कादिर है मगर तेरे जहाँ में है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। और ये तल्ख औकात का तसलसल आज तक जारी है। आज भी गरीबी हर कोने में अपने फन फैलाए खड़ी है, हर कोने में गरीबों को, कमज़ोरों को डसने के लिए खड़ी है। आज मैंने फिर अपने दोस्त हस्साम उल हक, जिनका तालिब इल्मी के ज़माने से आज तक भी पाकिस्तानी अवाम महाज के चेयरमैन हैं और अपने ख्यालात का इजहार भी कर चुके हैं पहले। और मेरे ये 60 की दिहाई के आखिरी सालों के साथी हैं, जब हमने इस मुल्क में मिलिट्री डिक्टेटरशिप का सूरज गरूब होते हुए देखा, क्योंकि हमारे मुल्क में ये सूरज बार बार तुलू हो जाता है और आजकल भी अपनी पूरी शान आन बान के साथ चमक रहा है। क्यों हुसाम भाई, मुझे आप ही कुछ बताइए। आपसे ही ये हाल दिल बयान कर रहा हूँ, आप ही मेरे दर्द दिल के साथी हैं, कुछ आप बयान फरमाइए। जी शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने जिस शेर से आगाज किया आज, हर खोशा गंदम को जला दो, गंदम का बहरान तो आज जिस शिद्दत से यहाँ मौजूद है, तो ये बिल्कुल ऐन मुताबिक मौका और महल के हिसाब से ऐन मुताबिक शेर आपने कहा है। और जो किसानों का हाल हो रहा है यहाँ पे, और जो उनकी गंदम का हाल हो रहा है, और जो गंदम ने उनको, वो रुल गए हैं, सही मानों में रुल गए हैं। भूल और गए लोगों ने, ओ असम भाई। और और यहाँ जो अशराफिया रूलिंग रूलिंग एलिट्स हैं, उन्होंने इसमें
وہ جس کو کہتے ہیں نا سر کڑھائی والا، انہوں نے خوب اپنے ہاتھ رنگے ہیں، اپنی خطرنگے. جیبیں بند. ہاں، اور خوب کمایا ہے. اور اس میں کسان جو ہے یا غریب جو ہے وہ رل گیا ہے. بھول گیا ہے. اور اس حد تک رول گیا ہے کہ نہ صرف وہ رلا ہے، بلکہ غریب عوام جو ہے وہ بھی رول رہے ہیں. جی. ایک ایک روٹی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. اور ترس رہے جو ہیں. گندم انہوں نے، آپ کو حیرت ہوگی کہ جو گندم وہاں سے انہوں نے امپورٹ کی ہیں، کم داموں میں امپورٹ کر کے زیادہ داموں میں جو ہے مڈل مین کے ذریعے اور اپنا جو بھی انہوں نے ایک مافیا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اس کے ذریعے انہوں نے جو ہے اپنے پاس سٹوریج کر کے اور پھر مل مالکان کو دیا. اس کے اندر دو قسم کی بات. ایک تو ریٹ وہی دیا، بیچ میں مال کمایا. اور گندم جو ہے انتہائی ناقص، جی. جانوروں کے جو کھانے کے قابل نہیں ہے. وہ جانوروں کے جی کھانے کے قابل نہیں. جی اس کے متعلق جو انٹرنیشنل رپورٹیں جو مختلف جگہوں سے آئی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ جانوروں کے کھانے کے قابل نہیں ہے. ہم یہاں انسانوں کو کھلا رہے ہیں. جی. میرے پاس ویڈیو ہے، سم بھائی، ویڈیو ہے میرے پاس، جو جی جی. جو ان کے گوداموں سے ان کی ایک ایک بوری کو کھول کے لی گئی ہے. یعنی ہوں. حیرت نہیں، حیرت. تو اس کو بھی آپ جو ہے، میرا خیال ہے کہ اب جب یہ ذکر نکلا ہی ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ شارٹس جو ہے وہ آپ، میں چاہوں گا جی کہ جی لوگوں تک جی. پہنچے. میں کوشش کروں گا. پہلے جی میں کافی وہ میں کر چکا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا. جی جی. تو 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 یہ ہے کہ میں تو اس مطلب کہہ رہا ہوں کہ بھائی لوگوں کو پتہ تو چلے کہ آخر ان کے حکمران جن کی گاڑیوں کے سامنے یہ ناچتے ہیں اور جن کے جو ہے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، جن کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، وہ جب اقتدار میں جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اوہو. تو میرا خیال ہے اب تو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہے لوگوں کو. جی ہاں، بے کافی شمار. حد تک جی جی اب بالکل. کافی حد تک سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو یہ سسٹم جو ہے جو کہ انگریز سرکار چھوڑ کے گئی تھی، بہو وہی چل رہے ہیں. بہت سے تو ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ قوانین بھی ہمارے 1935 کے ایکٹ کے تحت ہی چل رہے ہیں. ایگزیکٹلی سیم، ایگزیکٹلی سیم. ایگزیکٹلی سیم. صرف یہ ہے کہ چہرے بدل گئے ہیں. گورا چلا گیا ہے، اس کی جگہ میں کالے تو نہیں کہوں گا، براؤن آ گئے ہیں. کالا کہہ وہ دیجیے. سیاہ. کالا نہ کہیں، کالا نہ کہیں، سیاہ کہہ دیں. سیاہ. سیاہ کرتوتوں والے. سیاہ دلوں والے. ہاں، سیاہ کرتوتوں والے لوگ آ گئے. تو ان لوگوں نے جو ہے وہی قوانین، وہی سسٹم، وہی سب کچھ چینج نہیں ہوا. جی. کچھ چینج نہیں ہوا. یہ دیکھیے کہ جو قوانین انگریز نے یہاں کے لیے بنایا تھا یا جو سٹرکچر انگریز نے یہاں کے لیے بنایا تھا، وہ تو یہاں کے غلاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو غلام در غلام رکھنے کے لیے بنایا تھا. اور یہاں وہ کی چیزیں دولت لوٹنے کے. جی. وہ یو کے میں وہ چیزیں، وہ قوانین اور نہیں وہ طریقہ کار اور وہ سٹرکچر وہاں یو کے میں نہیں تھا. نہیں ہے. اپنے کیونکہ وہ تو ایک آزاد قوم تھے نا، تو وہ جی جی انہوں نے اپنے یہاں تو وہ نہیں رکھے. تو جی ہمارے بالکل. یہاں جو قوانین اور یہ ساری چیزیں جو بنائی تھی نا، تو وہ بنائی تھی اسی لیے کہ بھئی یہاں کے لوگوں کو محکوم اور غلام بنانے کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہم اختیار کر سکتے ہیں. اس کے تحت انہوں نے سٹرکچر بنایا اور وہی سٹرکچر چھوڑ کے وہ چلے گئے اور وہ سٹرکچر ہم فالو کر رہے ہیں آج تک. In a بالکل. way, we are living in a colonial legacy. ہم نے colonial legacy کو نہیں چھوڑا ابھی تک. ہاں. اب ایک بات اور لوگ کرتے ہیں کہ یار انگریز کے زمانے میں تو یہ ایسا نہیں تھا، انگریز کے زمانے میں تو یہ فائدے تھے، انگریز نے تو ریلوے بھی بنائی، انگریز نے تو نہریں بھی بنائی. انگریز بنائی تو یہی صحیح سسٹم ضرور، ہے، بالکل کہ بھی بنایا. بنائی، فلانی چیز بنائی. مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ انگریز نے ہمارے لیے، ہمیں کولیٹرل فائدہ تو ہو گیا اس کو میں کولیٹرل بینیفٹ کہوں گا، لیکن وہ انہوں نے ہمارے لیے، ہمارے بینیفٹ کے لیے نہیں بنائی تھی، انہوں نے اپنے بینیفٹ کے لیے بنائی تھی اپنے لیے، کہ بھئی اپنے یہاں کا مال جو ہے ان کو وہاں لے کے جانا تھا. اس کے لیے انہوں نے یہ ساری سٹرکچر بنائی تھی.
وہ انہوں نے ہمیں تو ایک عام مال سمجھا، ہمیں بھی اور اور جہاں ہمارے کی لوگوں جی لوگوں کو بھی، یہاں کے وسائل کو بھی، یہاں کی معدنیات کو وسائل بھی، کو، یہاں کی ہاں کہ ایگریکلچر کو بھی. جی جی ہاں. بالکل سب کو. وہ نہریں جو بنائی وہ ایگریکلچر انہوں نے اپنے لیے بنائی ہے نا، جی کہ بھئی بالکل. اپنا جو ان کا ایک برطانیہ کا جو ایک زمانے میں تھا کہ جی ان کی حکمرانی میں یا کوئی خاص لفظ سورج میرے ذہن غروب میں ابھی نہیں نہیں ہے، ہوتا، سورج سورج غروب غروب نہیں. نہیں ہوتا، تو ان کو وہ سب کو فیڈ کرنے کے لیے بھی چیز چاہیے تھی. جی اور یہ ہمارا ایریا جو تھا، اور خاص طور سے پنجاب کا ایریا سب کانٹیننٹ کا، وہ تو فوڈ باسکٹ کہلاتا ہی تھا فار دی سب کانٹیننٹ. اب اس سب کانٹیننٹ کے فوڈ باسکٹ کو جو ہے نا، وہ انہوں نے اپنے لیے بھی استعمال کیا. پھر یہاں پہ بالکل. انہوں نے جو بھی ایگریکلچر جی لیے جی بنائی کہ بھائی ایک تو ان کی ضرورتیں پوری ہوں، اور دوسرے یہ کہ یہاں پہ جو ہے وہ کاٹن کی خاص طور سے، تاکہ ان کی ملیں وہاں چلتی نہیں. جی بالکل بالکل. تو وہ یہ جو سارا انڈسٹریل ریولوشن ہمیں ہوا جو ہے وہ کامیابی یہاں کی وہ لوٹی ہوئی دولت سے اور وسائل سے ہوا. وسائل سے. اچھا، اب یہ سارا کچھ اب انگریز کی تعریف میں کرتے ہیں، مگر اس کے پس پردہ ان کے مقاصد کیا تھے وہ نہیں دیکھتے. کہ بھئی مقصد ان کا ہمیں فائدہ پہنچانا یا ہمارے یہاں کی ڈیولپمنٹ کرنا نہیں تھا، اپنا یہ کرنے کا تھا. اور اس کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا یہ ساری ڈیولپمنٹ کی، اور اس سے ہمیں بھی کچھ دانے مل گئے. لیکن وہ جو جبر کا نظام تھا، وہ جو غلامی کا توق تھا، اس کو انہوں نے کبھی جو ہے جانے نہیں دیا. اس کے لیے انہوں نے یہ سسٹم بنایا تھا، اور وہی سسٹم ہمیں جو ہے نا ٹرانسفر ہو کے ہمارے پاس آیا ہے. اور ابھی تک وہی چلا رہے ہیں، ابھی تک ہم وہی چلا رہے ہیں، وہی طور. اور اس زمانے میں جب علامہ اقبال نے یہ بات کہی، اور ظاہر ہے وہ علامہ اقبال کو جو ان کا ایک تھنکر تو تھے، جی جی بالکل. تھنکر سے انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ بڑے مفکر تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ دیکھ بھی رہے تھے، لوگوں کے حالات بھی دیکھ رہے تھے. اس کی روشنی میں انہوں نے شعر بھی کہے. اور جیسا آپ نے ایک اور ذکر کیا کہ انہوں نے شکوہ بھی کہا اور جواب شکوہ بھی کہا، جی تو میں اس پہ جو ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ، علامہ اقبال کی جو علمی عظمت ہے، ان کی سوچ اور فکر کی عظمت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ہم ایک جگہ ایک محفل میں بیٹھے تھے اور علامہ اقبال پہ ہی بات ہو رہی تھی، تو پھر وہ شکوے کا بھی ذکر آیا، جواب شکوے کا بھی ذکر آیا، پھر اس کا بھی آیا. پھر یہ ہوا کہ یار علامہ اقبال کے شعر تو آپ جو کمیونسٹ ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، علامہ اقبال کے شعر جو ہے وہ ریلیجس لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، علامہ اقبال کے اشعار کا سہارا جو ہے وہ دوسرے بھی لیتے ہیں، تیسرے بھی لیتے ہیں. سب کا جو ہے کہ بھائی یہ سارا ہی جو ہے، اور مسلم لیگ والے تو ان کو وہ اپنا ہی شاعر مانتے ہیں. تو یہ ساری باتیں کرتے کرتے تو ایک صاحب بیچ میں سے کہنے لگے، سنتے سنتے کہنے لگے کہ علامہ اقبال اس کا مطلب ہے ایک پرچون کی دکان تھی، جو جائے اس کو اپنے مطلب کی چیز وہاں مل جاتی ہے. ہاں اچھا اچھا. خوشگوار تبصرہ. یہ ایک جو ہے واقعی. لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے یا دوسروں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم علامہ اقبال کی شاعری سے یا ان کے فکر سے ہم اپنے لوگوں کو کتنا ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، ان کو کتنا آگے بڑھا سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے اپنی لڑائی لڑنے کے لیے ان میں جوش و ولولہ پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پہلو ہے اس کا. اچھا اچھا. اسلم بھائی ہم نے چلے اتفاق سے اپنے سب اس وقت کے رہنماؤں کا بھی ہم نے کچھ ذکر کیا، اور علامہ اقبال کی فکر کا بھی ذکر کیا. تو لیکن آئیے ہم اپنی طرف آتے ہیں، اپنے محدود، اپنی جو ہماری جو چھوٹی چھوٹی کوششیں تھیں. چھوٹی اس لیے کہتا ہوں کہ امیدیں تو بہت بڑی تھی، لیکن بہرحال. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلی نشست میں کچھ جناب طفیل عباس صاحب کا ذکر کیا تھا، اور ظاہر ہے ایک بہت بڑے رہنما تھے.
مزدوروں, غریبوں, کسانوں کے, ورکرز کے, ورکنگ کلاس کے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر کچھ اور آپ ان کے بارے میں کچھ, یہ میری خواہش ہے, اگر آپ کچھ اور ان کے بارے میں کچھ یاد آئے یا کوئی ان کی بات یا کچھ, پلیز شیئر کیجیے. ڈاکٹر صاحب وہ اتنا بڑا آدمی تھا اور اتنی ان کی جدوجہد ہے کہ شاید ہم گھنٹوں بھی بات کرتے رہیں تو ہم اس کو بیان نہیں کر پائیں گے. لیکن پھر بھی ان کی عظمت کا آپ نے جو ذکر کیا ہے, ایک بات میں کہوں گا کہ پاکستان کے وہ واحد کمیونسٹ لیڈر تھے, کمیونسٹ پارٹی کے رہنما تھے, جن کی تصویر جو ہے پیکنگ کے گریٹ ہال میں لگی رہی ایک عرصے تک, اور میرا خیال ہے آج بھی شاید ہوگی. میں آج کا میں ہوگی, نہیں کہہ سکتا. نہیں ہوگی سام بھائی, ہوگی. ہاں, تو یہ مجھے ایک سامنے نہیں, بلکہ جو ان کے ایک زمانے میں ان کے خلاف جو ہے الیکشن لڑا تھا 82 کا یوپیا کے زمانے میں, جی اور اس کے لیڈر تھے مشاہد اللہ خان, پنڈی کئی تھے ہمارے, آپ جانتے ہوں گے. جی ہاں, جی بڑی اچھی طرح جانتا. اور وہ مگر ایک ان کی ظرف کی میں بات کروں گا کہ وہ اتنی ان میں ظرف تھی کہ جب بھی وہ مجھ سے ملتے تھے, میری جدوجہد کا تو ذکر کرتے ہی کرتے تھے, طفیل عباس کی ضرور ذکر کرتے تھے. اور انہوں نے بتایا کہ جب میں وہاں گیا تھا پیجنگ, تو اور میں جب وہاں گیا ہال میں, اور مجھے جب میں نے طفیل عباس کی تصویر دیکھی وہاں اور دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ لگی ہوئی, تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا. فخر سے بلند ہو گیا. جی, یہ ایک ایسے شخص کا تبصرہ ہے جس نے, جو طفیل عباس کی پارٹی کا نہیں تھا بلکہ طفیل عباس کے خلاف ٹریڈ جس نے یونین میں الیکشن لڑا اور الیکشن بہت لڑا زور تھا, شور وہ سے. بھی جو ہے وہ بھی جی سرکار کے بیک پہ. جی تو خیر یہ تو میں یہ بتا رہا ہوں. اور باقی یہ ہے کہ اب ان کی سٹرگل پہ اگر ہم آئیں تو دیکھیں تو انہوں نے جو ہے بہت بڑا کام تو یہ کیا کہ جب پارٹی بین ہو گئی, جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, پارٹی بین ہو گئی تو یہ انڈر گراؤنڈ انہوں نے تنظیم شروع کی, اور انڈر گراؤنڈ تنظیم کرتے ہوئے انہوں نے مختلف پارٹیوں کے فرنٹ کریٹ کیے, جس میں کہ قومی مزدور محاذ کے نام سے لیبر کا فرنٹ تھا, جی ہاں, جی اور وہ وہ جو ہے معروف تنظیم تھی. وہ ہمارے مطلب گھومتا تو پی آئی اے کی یونین کے گرد ہی تھی ساری وہ موومنٹ, لیکن یہاں کے جتنے بڑے بڑے ادارے تھے کراچی میں, ان میں یونینز جو ہیں وہ اسی کے ساتھ منسلک تھیں, اور ان کا بہت بڑا سیٹ اپ جو تھا کراچی کی حد تک تو تھا ہی تھا. یہاں بسم اللہ ہوٹل ایک ہوا کرتا ہے پاک کالونی میں, وہاں پر ان کا آفس تھا قومی مزدور محاذ کا. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پنجاب میں بھی بہت پہلے, لاہور میں کوٹ لکھپت کے بہت سارے یونین, وہ ہمارا ایک تھا طارق رحمان نام تھا یا کیا, وہ کوٹ لکھپت کا بہت بڑا لیڈر تھا, وہ بھی بٹ نام تھا ان کے ساتھ, جو نیشنل بینک کے وہ تھے امپلائیز یونین نیشنل کے بینک صدر. کے, جی, ہاں نیشنل نیشنل بینک بینک کے امپلائیز یونین کے صدر تھے وہ. ہاں, اور نظر حسین کیانی تو خیر پی آئی اے کے تھے ہی تھے, وہ بھی تھے. وہ تو تو وہ ایک پیپلز پورا آرگنیزیشن. ہاں ایک ٹیم تھی, اور وہ بھی ایک بڑی قوت تھی وہاں پہ. بڑی زیرک اور بڑی محنت کے ساتھ پورے پاکستان کی سطح پہ یہ جو ہے نا یہ بلڈ کی تھی مزدوروں کی جدوجہد کو, اور مزدوروں کی تنظیموں کو یکجا کیا تھا, اور ایک بڑا محاذ بنا دیا تھا قومی مزدور محاذ کے نام سے. پھر اس کے بعد یہ اچھا, ان کو ایک بینیفٹ تھا. ادھر دوسری طرف مرزا ابراہیم تھے جو ریلوے کی یونین میں ان کا بڑا نام بھی تھا اور بڑا کام بھی تھا. اور ہم لوگوں نے یا طفیل عباس والوں نے مرزا ابراہیم کے ساتھ تو تعاون کا رشتہ رکھا ہی رکھا تھا. اس کے علاوہ جو اور ٹرانسپورٹ کے تھی, جیسے کہ ٹیکسی یونین, رکشا یونین یا بس ڈرائیورز یونین, اور اس طرح سے یہ بھی اس کو جو ہے نا ان کو
ان کے ذہن میں یہی تھا، اور یہ جو لینن کی جو مارکس کی تعلیم تھی کہ بھائی پرولیٹیریٹ ریولوشن جو ہے وہ پرولیٹیریٹ ہی لائے گا، تو یہ پرولیٹیریٹ پہ ہی زیادہ یہی ان رہی. کی جی توجہ ہاں. تھی. لیکن پھر جب انہوں نے لینن کا دیکھا کہ لینن نے جو ہے جو کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے لینن نے پرولیٹیریٹ، صرف پرولیٹیریٹ پہ نہیں بلکہ جو اپنی ایگریرین کلاس تھی اس کو بھی انہوں نے ساتھ ملایا. اور پھر اس کے بعد جب ماؤ کو دیکھیں تو ماؤ نے تو بالکل ہی جو ہے وہ انہوں نے تو پورے کسانوں کا سب عوام کو. جی ہاں. ہاں سب عوام کو وہ لے کے جائے. وہ تو یہ پھر ان چیزوں اصطلاح سے استعمال ہوئی نا، غریبوں کی، چاہے مزدور ہوں، کسان ہوں، پیزنٹس ہوں، ورکر ہوں، فیکٹری ورکر ہوں، وائٹ کالر غریب لوگ ہوں، سب ہیں تو غریب ہی. غریب سب اور ایک اسی ہے، لیے سب نعرہ تھا دنیا بھر کے غریبوں ایک ہو جاؤ. ایک ہو جائے. اور نہیں، اور سب کے مسائل ایک، جی سب کی ساری چیزیں ایک، جی ہاں. اور سب کے وسائل لوٹنے والا ایک. جی ٹھیک ہے نا، بالکل. وسائل لوٹنے والا ایک اور مسائل سب کے ایک. تو وہ نعرہ اسی لیے ڈیولپ ہوا تھا کہ بھائی جو سب کے مسائل جب ایک ہیں تو سب ایک ہو جائیں، اور وسائل لوٹنے والا جب جو ایک ہے اس کے خلاف جو ہے نا وہ ایک تحریک بنے. اسم بھائی، آپ کیا نہیں سمجھتے کہ آج کے پاکستان کا بھی یہی نعرہ ہے، اور یہ بہت مطابقت رکھتا ہے پاکستان کے حالات سے. اس پاکستان بھر کے غریبوں ایک ہو جاؤ. بالکل رکھتا ہے. اسی لیے جو ہے ہم جو ہے آج کل اسی فنومنا کو دیکھ میں نے شاید پہلے پچھلی گفتگو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اب جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی فنومنا چینج ہو گیا ہے جی ہاں. لیفٹ لیفٹ رائٹ کیا. اور جی ہاں. اور دنیا جی بھر ہاں. میں آپ دیکھ لیں، مذہب غزہ کی ایک مثال ہے، زندہ مثال ہے کہ اس میں بھی جو لکیر کھینچی ہے جی ہاں. وہ رائٹ اور رانگ کی کھینچی. ایک سمجھ رہا ہے کہ یہ انسانیت سوز حرکت ہو رہی ہے، انسانیت کے خلاف ہو رہی ہے، غلط ہو رہا ہے، وہ سب ایک طرف ہے، چاہے وہ کسی ریلیجن سے ہو، کسی کاسٹ سے ہو، کسی کریڈ سے ہو، کسی سوچ سے ہو، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے اس جی میں، ہاں. بلکہ جو صحیح سوچ والے جیوز ہیں وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں، جی ہاں. بالکل بالکل. کوئی وہ بھی کوئی ساتھ کھڑے ہیں. ریلیجیس جی ہاں ڈسکریمنیشن کوئی نہیں ہے. ریلیجن یہ نہیں ہے، بس ظالم وہ اور صرف مظلوم کا، ظالم اور مظلوم کا گروپ. جی مظلوم ہے. اور لیفٹ پہ اور اس سائڈ رانگ سائڈ کھڑی. یہی پاکستان کا حال ہے کہ پاکستان میں بھی آج جو ہے لوگ جو ہے رائٹ اور رانگ پہ ہی چل رہے ہیں. ابھی جو کچھ کشمیر میں ہوا آپ نے دیکھا، اس میں جی ہاں. سارے ہی لوگ ہر مکتبہ فکر کا اس میں اگر ہم خام خواہ میں کلیم کرنا چاہیں کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہمارے ریولوشنری نہیں نہیں موومنٹ نہیں چلا، ایسا نہیں نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں. نہیں. سب ہیں، سب جو ہے، بلکہ بہت سے تو میں نے کلپس دیکھی ہیں کہ جونیئر جو سیکنڈ ٹیئر کے تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے رولنگ پارٹیز کی، ان کے لوگ بھی جو ہے وہ اس ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہے جو جی ہے، انہوں جڑے نے ہوئے بنی جڑے ہوئے جڑے جڑے ہوئے. ہوئے. اور ابھی اور ایکشن کمیٹی کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے وہ اپنی طلبہ کی ایکشن کمیٹی یاد آ گئی. اس میں بھی جی جی مختلف الخیال لوگ تھے، مختلف جمعیت خیال تھے، طلباء کے مختلف. بھی تھے، اس طرح کے بھی تھے، اور مسلم ہاں لیگ کے بھی تھے. لیکن ایک ایکشن کمیٹی بنی اور ان کے اتفاق نے ہی اس حکومت کا سورج غروب کیا جو کہ میں نے کہا ہے. تو آج بھی اتفاق سے ہم یہ ظلم اور فسطائیت کے جو علم بردار ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچا سکتے. بالکل پہنچا سکتے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا اس وقت جو ہے یہ سسٹم اتنا ایکسپوز نہیں تھا. اس وقت جو ہے وہ ایک شخص سامنے تھا بس جی ہاں. کہ بھائی جی کہ وہ ایک ڈکٹیٹر ہے، اس ڈکٹیٹر کو ہٹائیں گے تو ہو جائے. لیکن اس وقت خالی ڈکٹیٹر کو ہٹانے سے مسئلہ نہیں حل ہو سکتا، اور نہ آج تک ہوا ہے. ایک ڈکٹیٹر گیا دوسرا آیا، ملٹری ڈکٹیٹر گیا سول ڈکٹیٹر آ گیا. ڈکٹیٹر جو ڈکٹیٹر ہے نا، چاہے وہ ملٹری کا ہو یا جی سول کا ہو کوئی یا بھی ہو، کچھ بھی ہو، اور کوئی بھی. لڑائی تو ان کی آپس کی پاور کی رہی ہے. ان کی جو ہے نا کوئی یہ لڑائی نہیں رہی کہ بھئی ہم یہاں کے اس سسٹم کو چینج کریں گے، کیونکہ وہ سسٹم سے کے بینیفیشری تھے. اب سسٹم تو کے جو بینیفیشری ہے وہ اس کو کیوں چینج کرے گا؟ تو وہ چینج تو وہ کریں گے جو اس سے جو ہے نا اس میں پس رہے ہیں. وہ جب اٹھیں گے نکلیں گے تب یہ سسٹم چینج ہوگا. اب وہ شعور پیدا ہو گیا ہے.
اب وہ شعور پیدا ہو گیا ہے. اب لوگ جو ہے سمجھنے لگ گئے ہیں کہ بھائی چاہے بیوروکریسی ہو, چاہے جوڈیشری ہو, چاہے ملٹری ہو, چاہے کوئی بھی ہو, یہ سارے جو ہیں یہ پورا وہی نظام انگریزوں کا چلا آ رہا ہے, اور وہ انگریزوں نے غلام بنانے کے لیے اپنا نظام بنایا تھا, یہ بھی اسی نظام کو چلا رہے ہیں. اور ایک گروپ جو ہے جس کو میں کہتا ہوں 1% ہے, ہارڈلی 1% ہے, وہ 99% کی لوٹ مار میں مصروف ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جتنا سسٹم جو بنایا ہوا ہے, وہ سسٹم اسی لیے بنایا ہوا ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی کہ جوڈیشری میں یہ اصلاح ہو جائے, جرنلزم کے اندر یہ چیز کر دیا جائے, فلانے اندر یہ کر دیا جائے. ایسا نہیں ہے. جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں, جو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ سارے اس کے آرگنز اپنے حساب سے بنائیں گے, عوام کے حساب سے نہیں بنائیں گے. عوام کے حساب سے تو آرگن جب بنیں گے جب عوام جو ہے خود جائیں گے, خود اسمبلیوں میں جائیں گے, خود پہنچیں گے, اور خود پاور کوریڈور کے اندر داخل ہوں گے. ابھی تو داخل ہی نہیں ہو سکتے. اکا دکا کوئی چلا بھی جائے گا تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. تو یہ ہمیں جو ہے کرنی, اب جو کوشش ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم جو ہے تھوڑی دیر کے لیے, بلکہ بات یہ نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے, بات اصل یہ ہے کہ مارکسزم کو ایز اے سائنس لینا چاہیے. جی 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 بالکل. مارکسزم کوئی عقیدہ نہیں ہے, جی بالکل. اٹ از اے سائنس. ہاں. اور ہمارے کچھ دوست جو ہے نا اس کو عقیدے کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں کہ اور بھائی مارکس نے یہ لکھ دیا تھا. اسی بنا پہ اس کی بے جا مخالفت ہوتی ہے, بے جا مخالفت ہو رہی ہے. اور اسی کو جو ہے نا کوٹ کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ہو رہا ہے یہ تو ٹھیک ہو رہا ہے. ارے بھائی کہاں سے ٹھیک ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کبھی, اور جتنی بھی رائٹنگ آپ ان کی دیکھیں گے تو پرسنل اسپیسیفک کبھی نہیں ہوئے. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہے, جرمنی سے فرانس چلے گئے, اٹلی چلے گئے, یو کے چلے گئے, ادھر چلے گئے, ادھر. پرسنل اسپیسیفک وہ کبھی نہیں ہوئے. وہ سسٹم کے خلاف, اور ان کی جتنی رائٹنگز ہیں وہ سسٹم پہ, مارکس کی ہیں اور اینگلس کی, وہ سب جی ہاں. سسٹم کے خلاف. اور اس کا حل, اور اس کا ایک میتھمیٹیکل حل تھا. وہ ہمیں الجھا کے رکھا جا رہا ہے جی جی کہ ہم جب بھی بات کریں کسی پرسن کے فور یا اگینسٹ کریں, وہ پرسن کے گردی گھومتی رہے. تو آپ پورا دور اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ ہمارے یہاں یہی ہوتا رہا ہے. آج پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے اس بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے کہ ٹی وی پہ جو اس سسٹم کے بینیفیشری بھی ہیں وہ بھی آگے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایلیٹ کا قبضہ ہے, اور اس قبضے سے جو ہے نا, اور ہمیں اس سسٹم کو چینج کرنا ہو. اب وہ سسٹم کو تو اپنے حساب سے چینج کرنا چاہتے ہیں نا, لیکن ان کے حساب سے بھی چینج نہیں ہو پائے گا. اور اگر یہ کسی حد تک اس کو جو ہے نا کوئی کاسمیٹک چینجز کر دیں گے, تو اب کاسمیٹک چینجز کا وقت نہیں ہے, ضرورت نکل نہیں ہے. گیا. اب جو ہے, اب اس کی جو ہے نا ایک پورا جو ہے نا اس سسٹم کو گرا کے نیا سسٹم کھڑا کرنا پڑے گا, ایک آلٹرنیٹ سسٹم کھڑا کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو بلڈ این آلٹرنیٹ سسٹم. تو وہی ناظرین سے اجازت چاہیں گے. ان کا پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی طرف سے بھی میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں. آپ خود بھی کر دیجئے. آپ بالکل, بہت بہت مجھے پتا بہت آپ بہت اتنے شکریہ. کنجوس نہیں ہیں آپ اتنے. نہیں, میں تو جو ہے آج جو کچھ ہوں ان لوگوں کی وجہ سے ہی ہوں. جی بالکل بالکل اور بالکل, ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے. آئندہ بھی جو کچھ, اگر کچھ مجھے بس یہ, اور میں نے کچھ نہیں کمایا سوائے اس کے کہ ان کی محبتیں کمائیں. جی بالکل. اور وہی اپنے پروگرام کا اختتام ہم اسی نعرے سے کریں گے. تو میں نعرہ کرتا ہوں, نعرہ لگاتا ہوں, پاکستان زندہ باد. زندہ باد. خدا حافظ.